रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 26 सूरह आराफ। या बनी, ए बनी आदम, आदम, क़द तहक़ीक़, अनज़लना हमने उतारा, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, लिबासन पहनावा, युवारी जो ढांपता है, सौआतिकुम तुम्हारी शर्मगाह को, वरीशन और तुम्हारी जीनत को, वलिबासु और जो पहनावा है, वो तक़वा का है, परहेज़गारी का लिबास है। ज़ालिका ये, खैरुन ये बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है। ज़ालिका ये, मिन आयातिल्लाह अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम ताकि वो, यज़्ज़क्करून ताकि वो नसीहत पकड़ें। ए आदम की औलाद, बनी आदम यानी बनी आदम से मुराद आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और तुम्हारी जीनत को छुपाने की वजह भी बनता है, और तक़वा का लिबास इससे बढ़कर है, ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि ये लोग नसीहत पकड़े या याद रखें। तो लिबास के नाजिल होने से मुराद ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर इल्हाम किया गया कि वो शर्मगाहों को ढांपें, जैसे जन्नत में उनके जिस्मों से लिबास को गायब कर दिया गया था, तो फिर इल्हाम किया गया कि वो फ़ौरन अपनी शर्मगाहों को ढांपें। और मुमकिन है इससे मुराद शर्म व हया कि वो फितरी जिबल्लत हो जो इंसानों के अंदर रखी गई है। फितरी तौर पर भी शर्म व हया जो इंसान के अंदर रखी गई है कि वो क्या करता है, अपने जो आज़ाए मखसूसा हैं उनको छुपाने की कोशिश करता है। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आ जाने के बाद बारिश हुई, जिससे ज़मीन में से रुई या फिर रेशादार नबातात उगीं, जिससे उन्होंने लिबास बनाया हो। और लिबास से मुराद हर वो चीज़ है जिससे बदन को ढांपा जा सके। और इस लिबास के अल्लाह ताला ने दो फ़ायदे बताए, एक इखलाकी और दूसरा तबई। अब लिबास का इखलाकी फ़ायदा क्या है कि वो अपने मकामात यानी सतर ढांप कर बेहयाई से बचा सके, और तबई फ़ायदा ये है कि ये इंसान के लिए जीनत है, सर्दी गर्मी के मौसमी असरात से बचाता है। और इखलाकी फ़ायदे को अल्लाह ताला ने पहले बयान फरमाया, जिससे क्या पता चलता है कि लिबास का बुनियादी मकसद ही सतर को ढांपना है। फिर तकवा के लिबास का मतलब ये है कि लिबास जिस्म पर ओढ़ तो लिया, चाहे पतला है मोटा है, पहनने के बावजूद अगर जिस्म की सलवटें या मकामे सतर सब कुछ नज़र आता रहेगा तो ये क्या होगा, ये लिबास फ़ाखिराना होगा, मुतकब्बिराना होगा। तो इसलिए तक़वा पहले नंबर पर है कि ये सारी बातें तक़वा के ख़िलाफ़ हैं, कि तक़वा से मुराद ऐसा लिबास ज़ेब तन किया जाए जो औरत का जो अहकाम, ऐसे जो जगह हैं जिनको छुपाना लाजिम है, और क्या है कि उसके पूरे जिस्म को, उसके जिस्म की सलवटों को वो छुपाता हो, कहीं उसके जिस्म की नुमाइश ना होती हो, ऐसा पहनावा ना हो। तो इसलिए तक़वा ज़्यादा बेहतर है, यानी अल्लाह का खौफ का लिबास ओढ़ना। यानी खौफ का लिबास से मुराद क्या है, तक़वा का लिबास से मुराद यही है कि अल्लाह का खौफ रखते हुए ऐसा लिबास पहना जाए जो इंसान के सतर को मुकम्मल तौर पर छुपाता हो। या बनी आदम, ए बनी आदम, ला यफ्तिनन्नकुम ना बहका दे तुम्हें, शैतान कमा जैसे अखरजा निकाल दिया, अबवैकुम तुम्हारे वालदैन को, मिनल जन्नती जन्नत से, यंज़िउ उतार लेता था, अन्हुमा उनसे, लिबासहुमा उनका लिबास, लियुरियहुमा ताकि दिखा दे उनको, सौआतिहिमा उनकी शर्मगाहें, इन्नहु बेशक वो, यराकुम वो देखता है तुम्हें, हुआ वो, कबीलहु वो और कुंबा उसका, या कबीलहु या उसका कुंबा, मिन हैसु जहाँ से, ला तरौनहुम जहाँ से तुम नहीं देखते उनको, इन्ना बेशक जालना हमने किया, शयातीना यानी शैतानों को किया, औलिया दोस्त किया, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, ला युमिनून जो ईमान नहीं लाते। ए आदम की औलाद, शैतान तुमको किसी खराबी में न डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से बाहर कर दिया, ऐसी हालत में उनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि उनको उनकी शर्मगाहें दिखाए। और इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते, और हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को चंद हक़ाइक़ से आगाह फरमाया। एक ये कि शैतान के मकरो फ़रेब से होशियार रहें। वो अगर तुम्हारे वालिदैन को मकरो फ़रेब से और सबज़ बाग दिखाकर जन्नत से निकलवा सकता है तो तुम्हारे साथ वो कुछ भी नहीं।
تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہی ہوتا ہے کہ انسان کو فحاشی میں مبتلا کرے، بے حجاب کر کے اسے عام کر دے اور تمہارے شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل یعنی انسان پر اسی وقت وار کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوگا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے، انسان کو تو نظر نہیں آتا۔ تو اب اس کا جو یہ وار ہے یہ شدید تر ہوگا۔ پھر کیا فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اس کا جو وار ہے صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، شرم و حیا والے ہیں، اور اللہ کی شیطان مردود سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اور اگر شیطان ان کو بہکا بھی دے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کر اس کی دامن میں پناہ لے لیتے ہیں، اور شیطانی حملے کے اثر سے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب فَعَلُوا وہ کرتے ہیں فَاحِشَةً بے حیائی، قالوا کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے باپوں کو، واللہ اور اللہ نے امرنا حکم دیا ہم کو بہا اسی کا۔ قل کہہ دو ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر نہیں وہ حکم کرتا بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے ذمے تم ایسی بات کیوں لگاتے ہو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے یا جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے۔ بغیر پردہ یا اونٹ کے ننگے نہانا، راستے میں ہی بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا، یا محفل میں کسی کا سطر کھل جانا تو اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اہل عرب کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، اس جاہلی معاشرے کا، ان کی یہی حالت تھی۔ اہل عرب میں جو سب سے زیادہ شرمناک فعل تھا وہ یہ تھا کہ وہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں بھی اس شرمناک فعل میں مردوں سے 2 ہاتھ آگے تھیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 آگے ہم پڑھیں گے، وہ اسی متعلق نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بری رسم جو تھی یہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی۔ پھر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں مزید تاکید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا اس کے 2 اہم نکات کیا تھے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ کوئی آئندہ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے یہ برہنہ ہونے کو کوئی عار یا معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے، اور انہیں یہ اعتراف ضرور تھا کہ ایسا برہنہ ہونا اور یہ بے حیائی کا کام یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ پھر جب انہیں اس کام سے روکا جاتا تو وہ جواب یہ دیتے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگ بھی کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے آئے ہیں، وہ بزرگ ہم سے زیادہ دیندار تھے، پھر ہم کیوں نہ کریں۔ یعنی تقلید آبا کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جب تمہارے سب سے بڑے باپ اور بزرگ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے تو پھر یہ بزرگ کیوں شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ وہ اس طواف کو کیا کرتے تھے بطور تبرک دین کا حصہ سمجھتے تھے، لہٰذا فوراً کہہ دیتے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا کیونکہ ہمارے بزرگ بھی اسی طرح کرتے آئے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، بھلا وہ اس بے حیائی کے کاموں کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کو تم سے زیادہ حیا آتی ہے۔ قل کہہ دو امر و حکم دیتا ہے ربی میرا رب بالقسط انصاف کے ساتھ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو یا سیدھا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد نزدیک ہر نماز کے، مسجد سے مراد نماز کے وقت، وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو، مخلصین خالص ہو کر، لہو اسی کے لیے، دین تو یہاں دین سے مراد عبادت ہے، خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔
کما جیسے بادا آ پیدا کیا کم تمہیں تعودون یعنی پہلے تمہیں پیدا کیا تعودون پھر تم آؤ گے پھر پیدا ہوگے. تو آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ جو ہے سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طور پر کرو کہ اس عبادت کو خاص اللہ کے لیے رکھو. اسی نے تمہیں جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. تو مشرکوں نے طواف کعبہ کے دوران اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو پکارنے اور ننگا طواف کرنے کی یہ جو رسم ایجاد خود سے کر لی تھیں اور یہ اللہ کے ذمے لگا رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ اللہ نے جو حکم نہیں دیا وہ تو تم اس کے ذمے لگاتے ہو، اور وہ جو تمہیں حکم کرتا ہے وہ تم کرتے نہیں ہو. اس نے حکم یہ دیا کہ جو بات کرو انصاف کی کرو، خام خواہ جرم کسی اور کے ذمے نہ لگاؤ، اپنی زندگی عدل اور راست بازی کے تحت گزارو. اور جب بھی عبادت کے لیے کسی مسجد میں جاؤ تو تمہاری توجہ صرف اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اور خالصتاً اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور جس طرح تم اکیلے دنیا میں آئے تھے اسی طرح حساب کتاب کے دن اللہ کے ہاں حاضر کیے جاؤ گے، اور وہ تمہارے سب اعمال کی باز پرس کرے گا اور تمہیں جزا و سزا دے گا. فریقاً ایک فرقہ ہدا ہدایت کی اس نے ہدایت دی. فریقاً ایک فرقہ ہدا ہدایت کی یا ہدایت دی، و فریقاً اور ایک فرقہ حقاً ثابت ہوئی علیہم ان پر ضلال گمراہی. انہم بے شک انہوں نے اتخذوا پکڑ لیا بنا لیا شیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ سوائے اللہ کے، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم یہ کہ وہ مہتدون وہ ہدایت پانے والے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. تو کردار دو ہی ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے اور دوسرا آدم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے. تو واضح رہے کہ کوئی شخص یہ تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کا نام سن کر یا نام لے کر دو چار گالیاں بھی اسے سنا دے. نہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے وقت کبھی اپنا آپ بتایا ہے کہ یہ کام میں تم سے کروا رہا ہوں، اور نہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں. تو جو عقل سے کام لے گا وہی سمجھ سکے گا کہ کہاں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ کام شیطان کی جانب سے ہے. شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ برے طریقوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو سبز باغ اس نے آدم علیہ السلام کو دکھائے تھے. اس میں خواہ وہ کسی دینی مصلحت کی امید دلائے یا دنیاوی مفاد کی دلائے، انسان کو سیدھی راہ سے پھرنا نہیں چاہیے. جیسے ہی کوئی ایسا وار ہو شیطان کا کہ وہ سیدھے راہ سے بھٹکنے لگے تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے اور اب کیا ہے اسے اپنی راہ کو درست کرنا ہے. یا بنی اے بنی آدم اے آدم کے بیٹو، خذو لو زینتکم اپنی زینت اندا نزدیک کل مسجد ہر نماز کے، وکلوا اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور مت حد سے نکل جاؤ، مت اسراف کرو، انہو بے شک وہ لا یحب نہیں دوست رکھتا مسرفین حد سے نکلنے والوں کو. اے آدم کی اولاد تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، ہے نا. خذو زینتکم اپنی زینت لے لو یعنی اپنا لباس پہن لو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا اور کھاؤ پیو حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں زینت سے مراد لباس ہے، اور یہ لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ زینت کا باعث ہو. اس لباس میں کون کون سا کپڑا شامل ہونا چاہیے اس کے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑے میں انہوں نے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈال لیا. ایک اور روایت میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو.
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر میں ایک طرف لٹکایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ دیکھ کر فرمایا یہ اپنا پردہ یہاں سے ہٹا لو، اس کی تصویریں میری نماز میں کیا ہوتی ہیں؟ خلل ڈالتی ہیں۔ تو کم از کم احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کم از کم ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈالنے کے بعد بھی دونوں طرف پنڈلیوں تک بدن ڈھانپ سکتا ہو۔ نمبر 2 کہ دونوں کندھوں پر کپڑا ہونا ضروری ہے، سر پر کوئی کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی کپڑا ایسے نقش و نگار والا یا تصویروں والا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف مبذول کر دے۔ نمبر 4 کہ زیادہ کپڑوں کی کوئی حد نہیں ہے، پگڑی یا ٹوپی وغیرہ کا تو ذکر ہے، جوتوں سمیت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ کہ اس کا جو نیچے والا حصہ ہے، تلوا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، جوتوں سمیت نماز گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور مساجد میں بھی بالخصوص نیا جوتا پہنتے وقت شکرانے کے نفل پڑھے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جوتے کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ شرط کیا ہے کہ اس کا تلوا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، نقش و نگار والا نہیں ہونا چاہیے، پاک شے سے بنا ہوا ہو۔ قل کہہ دو من کس نے حرم حرام کی زینت اللہ کی التی جو اخرج نکالی ہے لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من رزق سے، قل کہہ دو ہیا وہ، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً وہ خالص ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، کذالک اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیات نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ یہ اشیاء اس طور پر قیامت کے روز یہ خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو لباس اور زینت اور کھانے پینے کی سب چیزیں حلال اپنے بندے کے فائدے اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب جو لوگ کیا کرتے ہیں، کم سے کم خوراک کھاتے ہیں، لذائذ دنیا کو یعنی دنیا کی لذتوں کو ترک کرتے ہیں، راتوں کی ریاضتیں کرتے ہیں، اور نکاح سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے روحانی ارتقاء میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہو جائیں تو اسلام میں ایسا راستہ ترک کے دنیا پر قطعاً منحصر نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر ایسی راہ اختیار کر لے جہاں وہ چند ایک لقمے اپنے ساتھ رکھے اور کیا کرے کہ نکاح نہ کرے، اور اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر کہیں دور جنگلوں میں جا کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے خود کو مختص کر لے۔ اللہ نے انسان سے ایسا تقاضا نہیں کیا، یہ پابندیاں اللہ نے قطعاً نہیں لگائیں، یہ خود ساختہ ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس نے کسی شخص پر جو انعام کیا ہے اس کا اثر اس کی دنیا کی زندگی کے طرز سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں وہی نمک حلال کھاتے ہیں اور وہی مزید نعمتوں کے مستحق ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے حقدار وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ قل کہہ دو انما بے شک حرم حرام کی ربی میرے رب نے فواحش بے حیائی ما جو ظاہر ہے منہا ان میں سے، وما اور جو باطن اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق ناحق، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک لاؤ باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل جو کہ نہیں اتارا بھی ساتھ اس کے سلطان کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو کہ تم خود نہیں جانتے۔
اور آپ فرما دیں کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات نہ لگاؤ جسے تم جانتے ہی نہیں ہو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور نہ کہو اللہ پر ایسی بات جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو کون سی 5 حرام چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اعمال سے ہے؟ سب سے پہلے بے حیائی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بیان چلا آ رہا ہے کہ کس طرح شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بے لباس کیا، ان کا ستر ظاہر کیا۔ پھر مشرکین مکہ کا ذکر کیا جو طواف کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اسے مذہبی تقدس کا درجہ دیتے تھے، اور گناہ کا لفظ اگرچہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسے گناہ کے لیے آیا ہے جس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہے، کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اور اس کے بعد ناحق زیادتی سے مراد بھی ایسے گناہ ہیں جس سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور شرک یہ کیا ہے؟ یہ تمام حرام کاموں میں سر فہرست، اور اللہ کے ذمے لگانے کی اس مقام پر وہی مثال کافی ہے جو مشرک کہتے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ آیت نمبر 28 میں کہ اللہ نے ہمیں اسی شے کا حکم دیا ہے۔ تو والی کلی، اور ہر ایک امت کے لیے اجل ایک مقرر وقت ہے، فائدہ پس جب آتا ہے اجلہم ان کا وقت، لا یستاخرون نہیں پیچھے رہ جاتے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون اور نہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے جو اس وقت جب ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس سے ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس آیت میں تقدیم اور تاخیر کا لفظ یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ لکھی گئی میعاد مقرر ہے، کوئی اس سے ایک لمحے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یعنی کسی کا خاتمہ پہلے نہیں ہو سکتا، کسی کا بعد میں نہیں، یعنی کہ جب اس کا وقت لکھا ہے وہ آ کر رہے گا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جب کسی قوم کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو یہی وقت اس کی تباہی کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ مدت یا عرصے سے نہیں ہے بلکہ زمین میں پھیلانے والے فساد اور گناہوں کی رفتار پر ہوتا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما اگر یاتینکم آئیں تمہارے پاس رسول آئیں منکم تم میں سے، یقصون بیان کریں علیکم تمہارے اوپر آیاتی میری نشانیاں، فمن اتقا پھر جو کوئی تقوی اختیار کرے، وہ اصلح اور اصلاح کر لے، فلا خوف نہیں خوف علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جنت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی آدم علیہ السلام اور ابلیس اور جنت سے آدم کے نکلنے کا قصہ بیان فرمایا تو بنی آدم کی دلجوئی کے لیے یہ آیات بھی نازل فرمائیں کہ ابلیس نے جنت میں آدم اور حوا کو بے ستر کیا تھا، تو لباس اور اس کی نعمت ہونے اور اچھا لباس پہننے کے لیے کئی آیات بھی نازل فرمائی ہیں۔ پھر جنت میں اگر آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے پھل فراغت سے کھاتے تھے، صرف ایک درخت کا کھانا حرام تھا، تو اس دنیا کے متعلق بھی فرمایا کہ سوائے چند حرام کردہ چیزوں کے کچھ بھی زمین پر کیا ہے؟ حرام نہیں ہے۔ تو صرف کیا ہے؟ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے ہی کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ یعنی کہ جنت میں بلا مشقت کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی، لیکن دنیا میں مشقت جستجو کرنا پڑے گی، اور یہ انسان کی آزمائش ہے، مگر تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔ اور جو کوئی پھر اللہ سے ڈرے گا، اس پر ایمان لائے گا، اپنی حالت کو درست رکھے گا، تو ایسے لوگوں پر روز قیامت نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ان سے، اولئک یہی لوگ اصحاب النار دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن پس کون ہے اظلم زیادہ ظالم، ممن افترا اس سے جو باندھ لے اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ باندھ لے، او یا کذبا یا جھٹلائے بھی آیاتی ہی ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ کون ہیں، ینالہم پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب
ان کے لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم وہ پھر کیا کریں گے، وفات دیں گے یا ان کو قبض کر لیں گے، ان کی جان نکالنے کے لیے ان کو قبض کر لیں گے۔ قالو کہیں گے اینا کہاں ہے ماں جو کن تم تدعونا جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قالو وہ کہیں گے ضلوا کھو گئے، انا ہم سے، وشہدو اور گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، انہم یہ کہ کانو وہ تھے، کافرین وہ کافر تھے، کفر کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے ان کو مل جائے گا، یعنی جو کچھ ان کے نصیب میں لکھا ہے ان کو مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ وہ خود اعتراف کریں گے وہ سب غائب ہو گئے اور وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے۔ تو اس آیت میں قبول و ہدایت کے لحاظ سے لوگوں کی اقسام بیان فرمائیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یا وہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اسی مقام پر سمجھتے ہیں، باتیں خود گھڑتے ہیں پھر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ جو سچے رسولوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور ان پر نازل شدہ آیات سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب طرح کے لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں، کیونکہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ بے شمار مخلوق کو اپنے ساتھ گمراہ کرنے میں حصہ دار بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رزق جتنا ان کے مقدر میں ہے مل کر ہی رہے گا، کیونکہ انسانوں کی آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون رسولوں کا تابع فرمان بنتا ہے اور کون ابلیس اور اس کے چیلوں کا۔ ہاں، جو ان کا مقدر کھانے کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، جب اس پر موت وارد ہوتی ہے تو مجرموں کو اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے، ایک اپنے انجام بد کی ہولناکی اور دوسرا جان قبض کرنے والے فرشتوں کا جو کڑک لہجہ ہے اور ان کی گفتگو ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام شرکی افعال بھول جاتا ہے اور صحیح صاف سچ سچ بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح احادیث صحیحہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتا ہے تو ایماندار آدمی فرشتوں کے سب سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، مگر کفار اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون تھا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ افسوس، کیا کہتے ہیں کہ افسوس میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ جانتا ہوں جو دنیا میں جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنا کافر ہونے کا، کفر کی حالت میں زندگی گزارنے کا اعتراف کر لیتا ہے۔ قال کہے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی میں امم جماعتوں میں، قد تحقیق خلت گزری ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، کلما پس جب داخلت داخل ہوں گے، امتن ایک جماعت، لعنت کرے گی، اختہا بہن ان اپنی کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب دارکو جب مل جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعا سب، قالت تو کہیں گے، اخراہم پچھلے ان کے، لئولاہم اگلوں کے، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی انہوں نے، اضلونا گمراہ کیا تھا ہمیں، فآتہم پس دے ان کو، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ سے، قال کہے گا، لکل ہر ایک کے لیے، ضعفن دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ وقالت اور کہا، اولاہم ان کے اگلوں نے، لاخراہم اپنے پچھلوں سے، فما پس نہیں، کان ہوئی، لکم تمہارے لیے، علینا ہمارے اوپر، من فضل کچھ بھی زیادتی، فذوقوا پس چکھو، عذاب بما اس وجہ سے، جو کنتم تھے تم، تکسبون تم کماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے، آدمیوں میں سے، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت میں کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ
پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ تو پہلی اور پچھلی آیت سے مراد ایک ہی جنس کے اسلاف اور اخلاف ہیں، یعنی یہود و نصارہ مشرکین یا مسلمانوں میں سے ایک فریق گمراہ کرنے والا اور دوسرا فریق گمراہ ہونے والا۔ تو گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے ان اسلاف کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے ہی تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ اور گمراہ کرنے والے اپنے اخلاف سے کہیں گے، اپنے بعد والوں کو کہیں گے ملعونو، اگر ہم گڑھے میں گر گئے تھے تو تم کیا اندھے تھے؟ جو اس گڑھے میں تم بھی گر گئے ہو، آخر تمہارا جرم کس لحاظ سے کم ہے؟ تو دونوں اپنے گناہ اور بدبختی ایک دوسرے کے سر تھونپنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ مکافات عمل کا یہی تقاضا ہے۔ ایک شخص اگر شرکیہ رسم ایجاد کرتا ہے، اب اس کا بیٹا، پڑپوتا، پڑپوتا اور اسی طرح اگلی نسلیں جو اس شرکیہ رسم کو ادا کرتی چلی جاتی ہیں، تو ایجاد کرنے والے کے ساتھ ساتھ بعد والوں کو بھی اس کا گناہ ہے۔ کیا ان کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور کس کا نہیں دیا؟ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو مکافات عمل بھگتنا ہوگا، یعنی عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر مرنے کے بعد انسان کو لامحدود زندگی حاصل ہوتی ہے تو اسے اس کے اعمال کی پوری پوری جزا یا سزا دی جا سکے، یہی وجہ ہے۔ اچھا، یہاں پر آیا نا لفظ کلما دخلت امت لعنت اختہا۔ اختہا کہتے ہیں بہن کو۔ جب ایک جماعت وہاں داخل ہوگی تو وہ اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ بہن سے مراد کہ اپنی جیسی جو دوسری اس کی جماعت ہے، تو یہاں جماعت کو یہاں پر بہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ خود گمراہ تھے تو اپنے پہلو یا اگلوں کو جو گمراہ تھے ان پر لعنت کرے گی۔